सामने ज़ोल एहतराम वाल-इत्तिशाम, अल्लाह वहदहू ला शरीक के पाक कलाम की तिलावत और महबूब करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की बारगाह मुक़द्दसा में हदिया अक़ीदत पेश करने के बाद सबसे पहले दुआ गो हूँ अल्लाह वहदहू ला शरीक अपने हबीब करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम का सदका हक और सच कहने की तौफीक अता फरमाए, जुमला नफसानी शैतानी ख्वाहिशात से हमलों से अल्लाह इस आहकर को और इसके चाहने वालों को महफूज फरमाए। अल्लाह इस फकीर की खैर चाहने वालों की खैर फरमाए। तमाम तर तारीफें अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए हैं, जिसकी हम हम्द बयान करते हैं, उसी से मदद मांगते हैं, उसी से बख्शिश तलब करते हैं, उसी की तरफ तौबा करते हैं। जिसको अल्लाह हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। और मैं इस बात की गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो वहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं, वो अकेला है, वो यक्ता है, लायक पूजा और परस्तिश है। मैं इस बात की गवाही देता हूं कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके आखिरी रसूल हैं। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो तकवा इख्तियार करो इस तरह जिस तरह के तकवा इख्तियार करने का हक है। वातसिमू बिहब्लिल्लाह, और उसी की रस्सी को मजबूती से थाम लो। और फरमाया वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़ ज़ादि तक़वा, और ज़ादे राह लो कि बेहतरीन ज़ादे राह तकवा है। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने जितनी भी मखलूकात को पैदा किया है, हर एक को मकाम और इज्जत से नवाजा है। आम छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, इस्लाम ने, अल्लाह के कुरान ने, नबी के फरमान ने हर एक की इज्जत, एहतराम, मोहब्बत का दर्स दिया है। बगैर इसके इस कायनात में निजाम नहीं चल सकता। रियाजुस सालिहीन के अंदर मेरे आका जी आला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक फरमान आलिशान मौजूद है। फरमाया अंज़िलुन नास मनाज़िलहुम, लोगों को उनके मर्तबों के मुताबिक रखो, यानी जिसको जो मकाम अल्लाह ने दिया है तुम भी उसका वो मकाम और इज्जत उसको दो। जो नेक अफराद, बुजुर्ग अफराद हैं, जिनकी उम्रें अल्लाह की इबादत करते करते बड़ी हो गई, बाल सफेद हो गए, जिन्होंने अल्लाह की बंदगी में अपनी जिंदगी खपा दी, अल्लाह ताला की इताअत में वो दूसरों से सबकत ले गए, उनके बारे में मेरे आका जी आला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मन लम यरहम सगीरना वलम यारिफ शरफ कबीरना, हम में से वो नहीं है जो हमारे छोटों पर रहम नहीं करता और हमारे बुजुर्गों की इज्जत नहीं करता। आहा, फिर ये जामी तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है। और बकर मज़नी रहमहुल्लाह ने कहा कि जब तुम में से किसी को अपने बड़ा देखो तो कहो कि वो इस्लाम और नेक आमाल में मुझसे आगे हैं, लिहाजा वो मुझसे बेहतर हैं। जिसकी उम्र बड़ी है हजरत, उसने नमाज़ें भी ज्यादा पढ़ी, उसने रोजे भी ज्यादा रखे, उसने सदक़े खैरात भी ज्यादा की। हमारी उम्र कम है, हमारी चीजें भी थोड़ी है। मेरे आका जी आला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, खैरुन नासी मन ताला उमरुहु व हसुन अमलुहु, बेहतरीन वो लोग हैं जिनकी उम्रें लंबी हैं और आमाल अच्छे हैं। अल्लाह जिंदगी दे, सेहत वाली दे, लंबी दे, अपनी इताअत वाली दे। और फिर जितने भी बुजुर्ग लोग हैं हमारे, मेरा मालिक इरशाद फरमाता है,
اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا. اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ضعف سے پیدا کیا، پھر ضعف کے بعد قوت بخشی، پھر قوت کے بعد ضعف اور بڑھاپا کر دیا. بچپن میں ہم کمزور تھے، اللہ نے ہمیں طاقت دی، ہم جوان ہوئے، پھر بڑھاپے میں ہمیں پھر کمزوری دے دیتا ہے. اللہ وحدہ لا شریک. ہم اگر اپنی زندگی کی مثال دیں تو سورج کی طرح ہے، جب نکلتا ہے اس کی شعاعیں انتہائی کمزور ہوتی ہیں، جب وہ درمیان میں پہنچتا ہے تو اتنا طاقتور اور اتنی زوردار شعاعیں کہ کسی کی جرأت نہیں ہوتی اس کی طرف دیکھتا ہے. اور پھر جب وہ ڈوبنے کے بڑھاپے کے قریب آتا ہے تو پھر بابا ہر کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے وہ سورج غروب ہو رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے. جوانی میں ہمارا بھی زور ایسے ہی ہوتا ہے، کسی کی جرأت نہیں ہوتی کوئی بات کر جائے، اور بڑھاپے میں ہم کہتے ہیں اچھا یار اللہ تیرا بھلا کرے، ٹھیک ہے، اور لڑائی نہیں کرنی چاہیے، صلح صفائی رکھنی چاہیے، اور لڑو نہیں یار، لڑائی نہ کچھ نہیں مل رہا. بڑھاپے میں پھر وہی پروگرام ہو جاتا. میرے آقا جی نے فرمایا یسلم صغیر علی الکبیر. وہ اللہ کے نیک بندو احترام کیا کرو، جب کوئی بڑا نظر آ جائے اس کو سلام بھی کر لیا کرو، سلام کیا کرو. اور آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کبر کبر، بڑے کو مقدم رکھا کرو. یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، جب بات کیا کرو بڑوں کو مقدم رکھا کرو. اللہ کے بندو ان کو کہا کرو اللہ کے بندو آپ بڑے ہیں، آپ جو ہے نا مہربانی کیا کریں، آپ ہمیں بتائیں اپنی زندگی کے. ہم نے ساری زندگی ایک ہی بات سیکھی ہے، بڑوں کا احترام کرنا، اپنے رہنما کا، اپنے استاد کا، اپنے مرشد کا احترام کرنا، ادب کرنا. ہمارے صوفیاء نے بھی، شعراء نے بھی، سب نے ایک ہی سبق دیا ہے. میاں صاحب فرماتے ہیں خس خس جنہ قدر میرا میرے صاحب نو وڈیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھا سایاں اور میں نیواں میرا مرشد اونچا اتے اچیاں نو وڈیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھا سایاں. ہمارے بزرگوں نے ایسے بندوں کی صحبت سے بھی منع کیا ہے جو بندہ بڑوں کا احترام نہ کرے. بے ادبا مقصود نہ حاصل، نہ درگاہ ڈھوئی باج ادب دے نہیں کوئی پہنچیا منزل مقصود تک آئے. اگر منزل مقصود پر پہنچنا ہے تو بابا ان کا احترام کرنا پڑے گا. اللہ اکبر. ایسے لوگ جو ادب سے خالی ہیں، جو احترام سے آری ہیں، میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نیچاں دی اشنائی کو لو فیض کسے نہیں پایا ککر نے انگور چڑھایا ہر گچھا زخم آیا. بے شرم آدمی کے ساتھ، نیچ آدمی کے ساتھ آپ بیٹھیں گے تو کیا سکھائے گا؟ نیچ آدمی کبھی عزت نہیں کرنا جانتا، اس کی اپنی عزت نہیں ہوتی، وہ کیا کسی کو عزت دے گا؟ بھائی جو جس کے پاس ہوتا ہے وہی وہ دے سکتا ہے.
अमीर आदमी के पास पैसा है तो वो पैसा दे सकता है, इज्जत वाले शख्स के पास इज्जत है तो वो इज्जत देगा, कमीने शख्स के पास कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ शर्मिंदगी ही देगा। नीचा दी अशनाई करो फैज किसे नहीं पाया, किक्कर ते अंगूर चढ़ाया, हर गुच्छा जख्माया। जो हमारे पास भी होता है ना जी, वो भी खत्म हो जाता है। हमारा एहतराम, हमारा अदब। मुस्लिम शरीफ के अंदर एक रिवायत है, हजरत समुरा बिन जंदब रदियल्लाहु ताला ने फरमाया, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने अक़दस में नौजवान था, अभी नई नई जवानी आ रही थी मेरी, और बड़ा जोर था हमारे अंदर। कहते हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ाहिर बात है दीन सीखता था, सबक सीखता था, मगर मैं ना उनकी मजलिस में खामोश बैठता था, बात नहीं करता था। मुझे एक बात रोकती थी, कहते थे कि वहां पर बड़े बड़े लोग बैठे होते थे, बड़ी उम्र के लोग, हमसे बुजुर्ग लोग बैठे होते थे, और उन बुजुर्गों की मजलिस में बैठकर मैं बात करता। ये बेअदबी है। जहां पर बुजुर्ग लोग बैठे हों वहां पर बात नहीं करनी चाहिए। हां, इल्ला के वो आपसे कहें कि चलो बेटा आप बताओ। एक बात याद रखिए, मेरे आका जी आला नबी अलैहिस्सलाम हर मकाम पर तरबियत के लिहाज से भी आका जी आला नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत का कोई पहलू खाली नहीं छोड़ा। एक मुकाम पर मेरे आका जी आला नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, अरानी अतसव्वक बिसवाकिन आई अराइतु नफ्सी फी मनामी अन्नी अस्ताकु फजाअनी रजुलानी अहदुहुमा अकबर मिनल आखिर फनावलतु सिवाकना असरा मिनहुमा फकील ली कब्बिर फदाअतु इला अल अकबर मिनहुमा। जब मैं ख्वाब में खुद को मसवाक करते हुए देख रहा था तो मेरे पास दो आदमी आए, जिनमें से एक दूसरे से बड़ा था। मैंने मसवाक छोटे को दी तो मुझसे कहा गया बड़े को दो, फिर मैंने वो मसवाक बड़े को दे दी। ये बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस पाक है। आका जी आला नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ख्वाब में मैंने देखा दो आदमी थे, मैं मसवाक कर रहा था तो मैंने जब दिया ना जी तो मैंने छोटे को दी, अर्ज की या रसूल अल्लाह बड़े का हक है, बड़े को अता फरमा। ये एहतराम, ये बड़ों का अदब, ये बुजुर्गी का अदब हमें किसने सिखाया? अल्लाह अकबर। शामिल एहतराम वाले एहतशाम। एक बात याद रखें, ये मेरे सामने अपनी पड़ी हुई है कश्फुल माजूद शरीफ, हुजूर दाता अलैहि रहमतुल्लाह तआला अलैहि की जात गिरामी इरशाद फरमाते, यारी लगानी है ना नीच आदमी के साथ, बेनस्ल आदमी के साथ और बदतमीज आदमी के साथ नहीं लगानी, खानदानी बंदे के साथ और पढ़े लिखे आदमी के साथ, नेक शख्स के साथ लगाओ। तो सवाल किया, हजरत अगर हम किसी नीच आदमी के साथ लगा लेते हैं, यारी लगा लेते हैं, तो फिर किबला ये बताइए हमें नुकसान क्या होगा? फरमाया सबसे पहला नुकसान ये होगा, नेक लोगों के बारे में तुम्हारे दिल के अंदर बेअदबी और गुस्साखी पैदा हो जाएगी। आज अब आप आवाज सुनते हैं ना, नहीं बाबत शाही कोई नहीं, सारे जितने भी मजहबी शख्सियात हैं वो सारी जीरो हैं, सब पीर करप्ट, सब मौलवी करप्ट और सारे बाबे करप्ट। तो बाबू फिर निजाम कैसे चल रहा है? सारे करप्ट हो गए, फिर मुसलमान कैसे हो रहे हैं, फिर जनाजे कैसे हो रहे हैं, फिर निकाह कैसे हो रहे हैं? इसका मतलब है फिर गलत लोग आपके गलत गलत निकाह पढ़ाए जा रहे हैं, गलत गलत जनाजे पढ़ाए जा रहे हैं, गलत गलत मसले कराए जा रहे हैं, फिर सारे प्रोग्राम तो गलत हो गए ना। कितनी गंदी सोच है भाई। कौन सा दुनिया के अंदर आप सारे पढ़े लिखे बंदे बैठे हो, मुझे कोई ऐसा महकमा बता दो जहां पर ए से लेके जेड तक सारी सूफी और गौस पाक हैं, कोई महकमा बता दे आप। चले मौलवी तो सारे हो गए करप्ट, बाबे हो गए सारे करप्ट, मुर्शिद हो गए सारे करप्ट, कोई चलो महकमा बता दे। अब मैं यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाता हूं, मैं मस्जिद में भी पढ़ाता हूं, मैं कुरान भी पढ़ाता हूं, मैं हदीस भी पढ़ाता हूं, मैं तफसीर भी पढ़ाता हूं, मेरा मदरसे वालों के साथ भी ताल्लुक है, मेरा दीन दुनियादारों के साथ भी ताल्लुक है, सारे मामला कारोबारियों से भी मिलता हूं, ठीक है ना। कॉलेज यूनिवर्सिटी, पहले मैं स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ाता रहा, अब नहीं पढ़ाता, अब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं।
کوئی محکمہ، پولیس والے بھی میرے یار ہیں، رینجر والے بھی میرے یار ہیں، فوج والے بھی میرے یار ہیں، اچھا جی اللہ آپ کی خیر کرے، وکیل بھی میرے یار ہیں، جج بھی میرے یار ہیں، ساروں سے میرا تعلق ہے. آپ کوئی محکمہ مجھے بتا دیں کہ جناب یہ مزدور طبقہ ہے، یہ وہ طبقہ ہے جو الف سے لے کے یہ تک، اے سے لے کے زید تک ساری پارسا لوگ ہیں، یہ جناب وکلاء کا طبقہ ہے، یہ سارے وکیل جو ہے نا جناب جبریل امین کے کلاس فیلو ہیں، یہ سارے یہ ججز حضرات ہیں، یہ سارے جناب فرشتوں کے جناب ہم کلاس ہیں جی، اتنے پاکیزہ لوگ. آپ کوئی محکمہ مجھے بتائیں، کسی محکمے کے اندر کوئی ماں کا لال نہیں کہہ سکتا کہ یہاں پر سارے صوفی اور غوث پاک اور کلندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر کوئی کرٹ آدمی نہیں بیٹھا ہوا. آپ کو بتا دیں، میں نے نا ایک دفعہ، یہ میں ابھی زندہ بیٹھا ہوں، میں نے اپنے شیخ سے ایک سوال کیا. میں نے کہا شیخ مولوی جہاں چور ہو گئے، مولوی چوری بڑی کرتے ہیں، یہ ظاہر بات ہے ہمارے استاد تھے، ہم نے ہر ایک ہمارے استاد کے اندر کمال تھا، انہوں نے کبھی سوال کرنے سے روکا نہیں تھا. وہ کہتے تھے کوئی بھی تمہارے دماغ کے اندر سوال آتا ہے نا تو کرو، کوئی بھی سوال آتا ہے آپ کریں، میں آپ کو جواب دوں گا. تو میں نے پوچھا مولوی کرپٹ کیوں ہو گئے، یہ جو پیر آج کل نظر آ رہے ہیں یہ کرپٹ کیوں ہو گئے، مولوی کرپٹ کیوں ہو گئے، پیر کرپٹ کیوں ہو گئے، یہ ہر وقت جو ہے نا جی یہ ایسے ہی فلاں 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 مقامات پر یہ ایسے کرپشن کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے. فرمایا نہیں اللہ کے بندے ایسا نہیں ہے. مولوی کل بھی مولوی تھا، پیر کل بھی پیر تھا، پیر آج بھی پیر ہے، مولوی آج بھی پیر ہے. فراڈیوں نے مولویوں کا روپ ڈال دیا ہے، فراڈیوں نے بھیڑوں کی کھالیں بھیڑیوں نے پہن لی ہے. مولوی آج بھی وہیں پہ ہے، پیر آج بھی وہیں پہ ہے، نسلی آج بھی وہیں پہ ہے، خاندانی آج بھی وہیں پہ ہے. بے نسلوں نے خاندانیوں کے لباس اوڑھ لیے ہیں. ہاں جی، نیچاں دی اشنائی کونوں فیض کسے نہیں پایا، کہ کرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمہ، ہر گچھا زخمہ. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں بے شرمی دے حلوے نانو، ساگ سروں دا چنگا، بے غیرت دی یادی نالو، سنگ کتے دا چنگا. آدمی حلوے کی بجائے نا ساگ کھا لے، بے غیرت کی یاری سے نا کتے سے یاری لگا لے، وہ بہتر. بے غیرت آدمی کہیں پر بھی ہوگا وہ 10 مارے گا ہی مارے گا، وہ مارے گا ہی مارے گا. وہ یہ اب ایمان سے بتائیے گا منافقین کون تھے زمانہ رسالت کے اندر؟ وہی لوگ جو نماز حضور کے پیچھے پڑھتے تھے، درس حضور کا سنتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قسمیں کھاتے تھے، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے. یہ سارے کام کرنے، اور نمازی کس کے؟ مسجد نبوی کے پیچھے حضور کے نا، لیکن گندگی اندر گندگی تھی. تھے وہ نمازی، تھے وہ لمبی لمبی جناب عبادت گزار، شد دار، سارا کچھ، لیکن قرآن کہتا نا 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 محبوب اندر سے پلیت ہے. اسی کو منافقت کہتے. حضرت جی ہمارے اسلام نے یا قرآن پاک کے اندر کوئی ایسا مقام نہیں جہاں پر احترام اور ادب کا دامن چھڑوایا گیا ہو. ہر مقام پر مسجد میں آتے ہیں نا جی علماء اکٹھے ہو جائیں، پڑھے لکھے بھی موجود ہوں، تو اس کے بارے میں میرے آقا جی نے فرمایا حضرت الصلاۃ فلیعذن لکم احدکم یؤمکم اکبرکم. جب نماز کا وقت آ جائے تم میں سے ایک اذان دیا، اور جو تم میں سے بڑا ہو نا جی وہ بندہ امامت کروائے. علم کے لحاظ سے، نسل کے لحاظ سے، میں اپنی ذاتی طور پر میں آپ کو عرض کروں، منبر اور مصلی بے نسل لوگوں کے لیے نہیں ہے. جتنے بھی کمی کمین مراسی چوڑے جس دن سے مصلی اور منبر کے اوپر چڑھے ہیں، ان کی اپنی تو عزت ہے نہیں تھی، اس نے بڑوں کی عزت کو کبھی خراب کر دیا.
کمی کمین کے پیچھے کھڑے ہو کے آپ نمازیں پڑھنا ہے. ایک کمی شخص، ایک کمی ذہنیت کا مالک، ایک گھٹیا ذہنیت کا مالک، وہ آپ کو کیا عزت سکھائے گا، کیا ادب سکھائے گا؟ ہم نے زندگی میں کبھی اماں جی عائشہ کے اوپر تان نہیں سنا تھا. ہم نے کبھی زندگی میں سیدنا علی نے معاویہ کے اوپر تان نہیں سنا تھا. ہم نے زندگی میں کبھی حضرت علی کا اور حضرت اماں جی عائشہ کا لڑائی جھگڑا نہیں سنا تھا. ہم نے پڑھا، ساری علماء نے پڑھا تھا، ہمارے دور کے اندر بھی پڑھا تھا، ہمارے دور کے اندر بھی پڑھا گیا. صحابہ کرام کے مشاجرات کو کبھی کسی عالم نے نہیں بیان کیا تھا. ہم سے بڑے متقی عالم تھے، پرہیزگار تھے، وہ بڑے لوگ تھے جناب، سبحان اللہ. ان کے کردار، ان کی شخصیات، ان کے خاندان، سبحان اللہ. وہ خاندانی لوگ تھے، وہ جانتے تھے ماں باپ کے جھگڑے کو بار بیان کرنے والی گندی نسل ہوتی ہے، اچھی نسل نہیں ہوتی. ماں باپ کون سے ماں باپ ہے؟ آپ میں سے چل کوئی بتا دیں جن کے ماں باپ کبھی گھر میں نہیں لڑے. ابا جی کی مزاج طبیعت گرم ہوتی ہے، وہ اماں جی کو سنا دیتے ہیں. یہ ہر گھر کی کہانی ہے بابو، ہر گھر کی کہانی. اچھی اولاد کبھی بھی ماں باپ کے تنازعات کو باہر نہیں لے کے جاتی، وہ چھپا کے رکھتی ہے. کوئی بات کرنے کی کوشش کرے تو فوراً منہ بند کروا دیتی، چپ بھائی، ایک میری ماں ہے، ایک میرا باپ ہے، وہ بھی میرے لیے قابل احترام ہے، وہ بھی میرے لیے قابل احترام. ہم کیوں بات کریں؟ میرے ماں باپ کا مسئلہ ہے. اب جناب بندہ باہر آ کے دسو، میری ماں نو اج میرے پیو نے ہے کی، اج میرے پیو نے میری ماں نو انج کیتا ہی. ایسی گندی نسل ہوتی ہے، یہ اچھی نسل کی نشانیاں نہیں ہیں. یا بندہ ان کو تانے مارتا پھرے، ابا جی تسی تے میری اماں نو ہے کیسے، امی تو میرے پیو نو ہے کیسے. وہ گندی نسل کی نشانی ہے. یہ ماں کا احترام کرنا بھی، باپ کا احترام کرنا بھی، یہ ہماری تربیت کے اندر، یہ اسلام کی تعلیمات کے اندر شامل ہے. ہر ایک بڑے کی، جو تمہارے سے منصب میں، علم میں، مقام میں، خاندان میں بڑا، اس کا احترام کرنا ہے. حضور کے 1,25,000 کے قریب صحابہ تھے حجۃ الوداع کے موقع پر، لیکن آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر کسی کو خلافت کے بارے میں نہیں کہا تھا. خاندانی بندہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مصلی پہ کھڑا کیا، فرمایا یہ بندہ خاندانی ہے، چل بھائی تو امامت کروا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آگے مصلی پہ چڑھ گیا. حضور نے فرمایا خبردار، جس قوم کے اندر صدیق موجود ہو کسی اور کو جرت ہی نہیں، اس بات کو حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ اور مصلی پہ آ جائے. صدیق آئے گا، کھڑا کرو اس کو. پھر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے اس کے نماز پڑھ کے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بتا دیا، او بھائی خاندانی بندے کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، امام بھی بنانا ہے، نسلی بندے کو بنانا ہے، او بے نسلے کو نہیں بنانا، براسی چوڑے کو بنانا. وہ منبر پر بیٹھ کر بھی جوتے ہی ماریں گے، وہ منبر پر بیٹھ کر بھی غیرتی پھیلائیں گے، عزت کبھی نہیں پھیلائیں گے. آپ کیا سمجھتے کہ یہ معاملات پہلے نہیں تھے کتابوں میں؟ 14 صدیوں سے لکھے ہی ہوئے تھے نا، اور ہم کو بند کرتے آ رہے تھے. کبھی حضرت علی اور مرتضیٰ شریف خدا، کبھی اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین کا آپس میں جو ان کی ہوئے مشاجرات ہوئے، ان کو کبھی ذکر نہیں کیا. صحابہ کے جو آپس میں مشاجرات ہوئے، اور بابا اس دنیا کے اندر صرف اللہ کے فرشتے معصوم ہیں یا نبی معصوم ہیں؟ کائنات میں کوئی دوسرا معصوم کوئی نہیں. میرے نبی تو معصوم ہے، باقی تو کوئی معصوم نہیں ہے. ہم صحابہ کی عزت ضرور کرتے ہیں، ہم اہل بیت کی عزت ضرور کرتے ہیں، لیکن معصوم صرف اللہ کے نبی کو مانتے ہیں. معصوم کوئی نہیں، محفوظ ہے. اور پھر یہ کہ معیار کس دن سے آپ نے 100% نکی میں رکھ دیا، 100% کوئی نکی کرے گا تو نہیں کرے. میرے مالک نے کل قیامت والے دن بھی جب عدل لگانا ہے، ترازو لگانا ہے، تو جس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی، نیکیاں بڑھ جائیں گی، وہ جنتی ہوگا. یہ نہیں، بلکہ جب اس کی رحمت جوش پہ آئے گی، میرا رب جب اس کی رحمت جوش پہ ہوگی تو وہ 100 گناہوں کے دفتروں والوں کو اے بات کرے، چلو کل ٹھیک ہے اے سارے بولنے کے گناہ جی پروردگار کے بولنے. اچھا ٹھیک ہے، جا اب روکو اللہ کو. بابا جو معیار ہم نے قائم کیے ہوئے وہ معیارات ہی غلط. زندگی میں موٹی سی مثال ہے، ابا جی آپ کو غصہ بھی ہوتے ہیں، مارتے بھی ہیں. اور بندہ دشمنی لا لے، میرے پیو نے مینوں مارے سی، میں ہم نہیں چھڑنا، میرے پیو نے مینوں جائے میری گاہ کٹی سی، میں ہوں میں مارنا ہی. اور گندی نسل کی نشانی ہوتی ہے یہ. باپ مجھے مار رہا ہے، اب
اب ہماری عمر اتنی ہو گئی ہے، میری ماں اب بھی جب جلال میں آتی ہے تو اب بھی پھڑکا دیتی ہے، اما جی ہیں ہوں اسی کی اما جی ہونا سی تے نانے دادے ہو گئے تھی ہوں بھی سانو پینٹی دادے ہوں جان وہ ماں ہی نہیں، اس کا حق ہے وہ کہہ سکتی ہے، اور یہ بھی ایک محبت کے اظہار کا طریقہ ہے۔ اولاد کی اصلاح یہ محبت کا ایک اظہار کا طریقہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کی تربیت جو کر رہے ہیں، باپ کو مارتا ہے میرا دماغ خراب ہے رات چند بڑے کو نہیں مارتا، میرا بیٹا غلطی نہ کرے، غلطی سے بچ جائے، اس لیے باپ اس کو مارتا ہے۔ حضرت صحابہ اکرام علیہ رضوان کو ہم معصوم نہیں مانتے، فرشتہ نہیں مانتے، وہ بھی حضرات انسان میں سے ہیں، حضرت انسان میں سے ہیں، ان سے بھی غلطیاں واقع ہوئی، لیکن ہم کیا کہتے ہیں، ہمارا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ ان کی صحبت اتنی کمال کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری غلطیوں کو معاف کر دیا۔ حضرت وہ صحبت رسول میں بیٹھے ہیں، ان کو مجلس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو گئی، حضور کی اس صحبت نے ان کی ساری غلطیوں کو ختم کر دیا، اللہ یہ کہ وہ کوئی مرتد نہ ہو جائے، اسلام ہی نہ چھوڑ جائے، لیکن صحابہ میں سے کسی نے اسلام نہیں چھوڑا، جو دامن مصطفیٰ میں آیا وہ کبھی واپس نہیں گیا۔ اللہ اکبر۔ اور نبی با میرا مرشد اونچا میں اونچیاں دے سکنا صدقے ہونا اونچیاں کو جنانی میں آنا نبھائی۔ آقا جی کے صدقے جائیں، بلال حبشی بھی آئے تو عزت والے ہو گئے، اب ایسے کرنی بھی آئے تو عزت والے ہو گئے۔ یہ وہ بڑے لوگ تھے بھائی، یہ وہ عزت والے لوگ تھے جو عزت دینا جانتے تھے، جن کو پتہ تھا کہ عزت کیسے دی جاتی ہے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی حضور کے معزز رہے، ہاں جی، آقا جی علیہ السلام کا جب رسالے کا کمال ہو گیا، پھر حضرت بلال حبشی مدینے میں کوئی نہیں رہے، پھر آپ شام چلے گئے، پھر شام سے جب کبھی واپس آئے تو سارے صحابہ کرام نے مل کر عرض کی، یار بلال آج ہمیں اذان نہیں سناتے، حضور کا زمانہ نہیں آتا وہاں رہتے، ہاں جی، عزت والے لوگ ہیں، عزت والے عزت والوں کو عزت دینا جانتے ہیں، تو انہیں بندے کے پاس کیا ہوتا ہے، وہ کیا کسی کو دے سکتے ہیں، ہاں جی۔ بلال حبشی کہنے لگے یار زندگی گزر گئی ہے، ہاں جی، آقا جی کے بعد کوئی جرت نہیں ہوئی۔ حسنین کریمین سے کہا گیا کہ بلال حبشی آئیں، آپ کہیں گے نا تو یہ انکار نہیں کریں گے، عزت والا عزت والے کو عزت دینا جانتا ہے، نسلی آدمی کی عزت کرتا ہے، پھر نسلی آدمی کے پاس کیا آتا ہے۔ آپ آئے، انہوں نے کہا کہ نانا جی، بلال حبشی کو حسنین نانا جی کہتے ہیں، عزت کی بات ہے نا، نانا جی آج وہ اذان نہیں سناتے جو آقا جی کے دور میں آپ سنایا کرتے تھے۔ تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمت تو نہیں پڑتی لیکن آپ کا حکم ہے میں کرتا ہوں۔ پھر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دی، پھر وہ زمانہ آ رہا حضور کا زمانہ، اللہ، پھر سارا مدینہ ہی رو رہا ہے۔ حسنین قریب عزت والے لوگ عزت والوں کی عزت کرنا جانتے ہیں۔ آج سیدنا صدیق اکبر کے اوپر جو کوئی بکواس کرے، یعنی جو آپ کی عزت نہیں کرتا یا آپ کے ایمان پر شک کرتا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، فوراً پہچان لو بے نظر آدمی، گھٹیا آدمی، یہ کوئی میراثی مصلی ہے جس کو ممبر مل گیا ہے، ہاں جی، یہ بندر ہے جس کو ممبر پر چڑھا دیا گیا، ختم ہو۔ وہ خدا کے بندے اس کائنات میں سب سے خوبصورت، عظمت والی، شان والی، پاکیزہ ترین ہستی وہ میرے سن نبی کے ساتھ، اس سے اونچا، اس سے پاکیزہ، اس سے بڑا خاندان والا، اس سے بڑا کردار والا، اس سے بڑی رحمت والا کوئی ہے ہی کوئی نہیں، جس کو رب کہتے ہیں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، محلے کے لیے نہیں، قصبے صوبے کے لیے نہیں، شہر ملک کے لیے نہیں، عالمین، جس کو میرا رب رحمت عالم بنا کر بھیجے۔ اب اس شخصیت کے اوپر کوئی تان کرے گا، کتنا بڑا بے نصرہ ہوگا، کتنا بڑا گھٹیا آدمی ہوگا،
وہ نا جی حضور کے زمانے میں آقا جی تشریف لے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، تو آگے سے نا ایک گدھا آیا صبح فجر کے بعد میں، آقا جی تو رحمت اللہ العالمین ہے، ساری کائنات کے نبی ہے، رسول ہے، آپ تو سب کے زمانے جانتے ہیں۔ اس گدھے کا نام تھا یعفور۔ آقا جی علیہ السلام کی ذات گرامی کے پاس آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ پر نبوت اور رسالت کو ختم کر دیا ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ بولو ذرا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ گدھا کہہ رہا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یعنی گدھے کو بھی پتا ہے کہ حضور آخری نبی ہے، گدھے کو بھی پتا ہے، اور جس کو یہ نہیں پتا میں اس کو کیا کہوں؟ گدھے کی میں وہ بات کر رہا ہوں کہ گدھے کو پتا ہے۔ گدھا کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ اللہ کے آخری رسول اور نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی اللہ کا رسول اور نبی نہیں ہے، آپ خاتم النبیین ہیں۔ جس کو یہ بات بھی نہ سمجھ آئے تو یا آپ گدھے سے بھی کمتا ہے۔ یا رسول اللہ، میں اپنی نسل کا آخری گدھا ہوں، یعنی کہ آج وہ گدھے بھی مر گئے ہیں جو عظمت مصطفیٰ سمجھتے تھے، وہ گدھے بھی ختم ہو گیا۔ یا رسول اللہ، میں اپنی نسل کا آخری گدھا ہوں۔ یا رسول اللہ، میری 60 نسلوں نے، میرے اوپر 60 نسلوں نے اللہ کے نبیوں کی خدمت کی ہے۔ کملی والے کرم نہیں فرماتے، مجھے اپنی غلامی میں قبول کر لو۔ اللہ اکبر۔ اب وہ نسلی گدھے بھی آنا مر گئے، ختم ہو گئے۔ اب تو نسل، اپنے نسلیں بھی گدھوں سے ہی نیچے چلی گئی ہیں، جن کو عظمت مصطفیٰ کی سمجھ میں آ رہی۔ آقا جی علیہ السلام نے اس گدھے کو قبول فرما دیا خدمت کے لیے۔ اور یہ گدھا کتنا سیانا گدھا تھا، حضور فرماتے جاؤ صدیق اکبر کو بلا کے لاؤ، یہ گدھا چلا جاتا حضور کے در انور پر، صدیق اکبر کے گھر میں ایسے سر مارتا دروازے کو، باہر نکلتے وہ دیکھتے کہ یہ یعفور آیا ہے، سمجھ جاتے ہمیں حضور نے بلایا۔ یہ گدھے کی بات ہوگی، گدھے کی بات۔ حضور جدھر حکم فرماتے وہ گدھا جاتا، حضور کا کام کر کے آتا، خدمت اقدس میں حاضر رہتا۔ پھر جب حضور کا وصال ہو گیا، جب اس وقت زندہ تھا، اس گدھے کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ حضور کا وصال ہو گیا، گدھے کا اپنے آپ پر قابو کوئی نہیں رہا، مدینے کی دیواروں میں اس نے اپنے ٹکرے مارے، مدینے کی دیواروں میں سر مار مار کے اس بندے نے کنویں میں ایک چھلانگ لگا کے خودکشی کر لی۔ یار اس دیش میں نہیں، ہم نے کیا کیا، ہم تو آئے اس لیے تھے کہ یار کی خدمت کریں۔ ہمیں تو حضرت آپ کے در انور کے جانوروں سے بھی اتنا عشق کا سبق ملا ہے کہ بے ادبی کا تو تصور ہی اہل سنت کے نزدیک کوئی نہیں۔ ہم تو ان کے در انور کے جانوروں کا بھی احترام اس لیے کرتے ہیں، ان کو عظمت مصطفیٰ سمجھ میں آ گئی، ان کو عظمت صدیق سمجھ میں آ گئی، ان کو عظمت فاروق اعظم سمجھ میں آ گئی، ان کو تمام صحابہ کا احترام سمجھ میں آ گیا۔ لیکن آج کا انسان، میں اس کو کیا کہوں کہ وہ کم از کم گدھے کی طرح کوئی شعور رکھ سکتا ہے نا، کہ جب بات بڑوں کی جائے گی احترام کا دامن رکھا جائے گا، جب بات صدیق اکبر کی جائے گی جس نے کائنات کے اندر کوئی شاید چھوڑی کوئی نہیں حضور پر قربان کرنے کے لیے، جس نے اپنا تن من دھن ہر چیز حضور پر قربان کر دی، جب میں اس کی بات کروں تو میری زبان پر احترام ہونا چاہیے، اس کی قربانی کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ وہ شخصیت جس کی شخصیت سے شیطان بھی کانپ جائے، شیطان بھی ڈر جائے۔ آقا جی فرماتے ہیں جس گلی سے میرا عمر گزرتا ہے نا، وہ شیطان چھوڑ جاتا ہے، اتوں نہیں لگڑا تو عمر آ رہا ہے۔ پتہ نہیں میں اس بندے کو کیا کہوں جو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب بکواس کرتا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتی کہ زبان رسالت معاذ سے اس کے بارے میں کیا ارشادات بیان ہوئے ہیں، آقا جی نے کیا عزتیں دی ہیں، کیا وقار و مقام دیا ہے۔ تو بابو میں کیوں نہ کہوں کہ مراسیوں کو منبر دینے کے بعد ہمیں یہ سارے نظائر دیکھنے پڑے۔ خاندانی لوگوں نے جو ہم نے حشر اپنے علماء کے ساتھ کیا، جو ہم نے حشر اپنے علماء کے ساتھ خاندانی لوگوں کے ساتھ کیا، جو ادھر آئے، خاندانی آدمی مر جائے گا دستے سوال دراز نہیں کرے گا، یہ خاندانی بندے کی فطرت ہے، وہ بھوکا مر جائے گا، وہ دستے سوال دراز نہیں کرے گا۔ ہماری فطرت یہ بن چکی ہے جب تک وہ بھکاریوں کے طرح ہم سے مانگے نہیں، ہم نے دینا۔ اس فیلڈ کے اندر کس نے کہا آپ کو مسلیوں کو امام بناؤ؟
منسیوں کو امام بناؤ، جگت خوروں کو امام بناؤ. یہ منبر ہے، یہ اسٹیج ربی کا کوئی وہ اسٹیج ہے جہاں پر بیٹھا خطیب آپ کو لطیفے سنا رہا ہے، یہاں پر بیٹھا آپ کو جناب چٹکلے سنا رہا ہے، یہاں پر بیٹھا آپ کو وہ جگتے سنا رہا ہے. اتنا شوق ہے تو پھر اس کو ختم کرو، اسٹیج ڈرامہ بناؤ. حضرت مصلی آئے، مراسی آئے، چوڑے آئے، گندی نسلیں آئیں، ان لوگوں کی اپنی عزت کوئی نہیں تھی، انہوں نے بڑوں کی عزت کو بھی پامال کر دی. آج ایک گلی کا چوڑا اٹھ کے سیدنا امیر معاویہ پر بکواس کرے. وہ گلی کے چوڑے، وہ جس گھوڑے کے اوپر بیٹھے نا، قرآن اس گھوڑے کے بارے میں کہتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. وہ گھوڑے کے ٹاپوں کی بھی ذکر اللہ کر رہا ہے، اس کے نتنوں سے نکلنے والے وہ پھو پھو جو کرتا ہے، پھکار جو ہوتی ہے، وہ اس کا بھی اللہ کا قرآن ذکر کر رہا ہے. وہ خبیث انسان جس کے گھوڑے کے نکلنے والی نتنوں سے جو ہوا ہے، اس کی ہوا کا بھی اللہ ذکر کرے تو اس شخصیت کے بارے میں بکواس کرے گا. پھر یہ جرأت تو امی امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سچے باپ کی سچی بیٹی، کردار والے باپ کی کردار والی بیٹی، باحیا باپ کی باحیا بیٹی، پاکیزہ کردار والے باپ کی پاکیزہ کردار والی بیٹی، جس کی کردار پر قرآن 18 آیتیں نازل کرے، قرآن کے 18 آیتیں نازل کرے، جس کی آیت تطہیر کے اندر اللہ ذکر کرے، جس کی پاک دامنیوں کی گواہیاں اللہ عطا فرمائے، وہ چوڑا اٹھ کے امانی پہ بولے گا. حضرت کس نے کہا ہے آپ کو؟ ظاہر بات ہے خاندانی لوگ اس لیے مر گئے کہ ان کی ضروریات پوری نہیں ہوئی. آج آپ دیکھ لیں ایک عالم دین حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، درس نظامی مکمل کیا ہوا ہے، مفتی مکمل کیا، اس کی کتنی تنخواہ ہے؟ جو ایک بچہ 14 سالہ تعلیم حاصل کرتا ہے اس کی کتنی تنخواہ ہے آپ کو پتہ چل جائے. حکومت نے یہ اعلان کیا سارے مولوی آ جاؤ، سارے مولوی آ جاؤ، سارے کو 50,000 روپے لے لو. سارے نے پوچھا جہنمیوں سے نسے پھر، سارے پوچھا حلال آ کے نسے پھر. تڑپ گئے بیچارے، تڑپ گئے. سارے میرے یاراں نے میرے اتنے لایا ووٹ، تو کیوں نہیں لینا، تو بڑا نخرے باز ہے، بڑی آکڑ ہے. تو میں نے جواب دیا کرم مدح اہل دو رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے قریب کا. میرا دین پا رہا ہے نہ کوئی نہیں، میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں، تو میں دنیا دار کا کتا بن جاؤں. چلی مرضی حکومت ہوئے پر دفعہ ہم سنو کی تکلیف ہے. حضرت میری حکومت کو خیال آ گیا، ساری مسجد امام ہیں، ان کو اسی تنخواہ دینی کہ نہیں دینی. میرے رب کو نہیں پتا میں ہم نے انہیں دین کی خدمت کر رہے ہیں، آقا جی کو نہیں پتا ہم ان کی عزت کا دفاع کر رہے ہیں. حضرت میری اوقات کی کوئی نہیں، میرے در پہ 2 دن کوئی کتا آ کے بیٹھ جائے نا تو پھر اس کتے نے کوئی بٹا مار کے اٹھائے. ہم نے عمریں گزار دی سرکار کے دفاع میں، آپ جناب کے خاندان کے دفاع میں. آپ جناب کو پتہ ہی نہیں لگا اس پر بھوکا مارنا یہ اس روٹی دیں. میں جو اپنی ماں کا لینا وہ پنجاب کی ماں کا پیسہ لے لوں. پھر بتاؤ جب اماں جی کوئی ایچی بیچی کریں گی میری زبان کھلے گی؟ وہ جب کرپشن کرے گی میری زبان کھلے گی؟ جب میں کہتا ہوں یہ حکومت کرپٹ ہے، میں یہ کہتا ہوں یہ حکومت نہیں تھی، یہ حرام خوری کرتی ہے، یہ سود خوری کرتی ہے، یہ بے ایمانی کرتی ہے، پھر میں سود خور سے پیسہ لے کے کھاؤں میں پھر حرام خور سے پیسہ لے کے کھاؤں. حضرت مجھے ابھی اللہ کی ذات پر یقین ہے، مجھے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر یقین ہے، آپ جناب کی نگاہ کرم پر یقین ہے. وہ جانتے ہیں ہم نے اپنے غلام کو کیسا رکھنا ہے. باقی رہی خواہشات تو ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش کو دم نکلی، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، پڑے نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے. حدیث پاک کے اندر ہے اگر بندے کو ایک سونے کی باتی مل جائے وہ تمنا کرے گا زیادہ ایک اور باتی ہونی چاہیے. بھائی زندگی میں 1,00,000 روپیہ پر منتھ آپ خرچہ کرنا شروع کریں اور 50 سال 60 سال کی زندگی کو آپ اس سے ضرب دے دیں، کتنا بڑھ جائے گا؟ 50-60 کروڑ روپے بڑھ جائے گا، 1 کروڑ روپے بڑھ جائے گا. کہ پوری زندگی آپ مہینہ 1,00,000 روپے خرچہ کریں گے نا تو جو ایک زیادہ سے زیادہ بھی زور ضربہ شربہ مار کے کسی کرو 1 کروڑ روپے بڑھ. اب جن کے پاس اربوں روپے ہیں ان کو تو پھر چاہیے نا زندگی سکون سے بیٹھ کے گزارے. کیا ان کی زندگی میں سکون ہے؟ وہ کہتے ہیں ایک اور ہونا چاہیے، ایک اور ہونا چاہیے، ایک اور ہونا چاہیے.
2 گاڑیاں تو اور 4 ہونی چاہیے, 2 بنگلے تو 10 ہونے چاہیے, تھوڑی زمین ہے تو اے غریب بھی کھو ہوتے تھے بھی اب نہیں ہونا چاہیے. قرآن پاک کے اندر ایک واقعہ ہے, میں نام کرداروں کا نہیں لیتا, کہ ایک شخصیت کے پاس 99 بیویاں تھیں, ایک اور کسی کے پاس تھی, وہ بھی پسند آ, انہیں کہہ بھی ملتے تھے. عرض کی حضور آپ جناب کو 99 دیں, میرے کو ایک ہی ہے, ایک رہنے سے میرے کو فرمایا چاہتے کہہ بھی ملتے. 99 بھی پاس ہونا بھی تو سومی کی تمنا ہو جاتی ہے, یہ فطرت انسانی ہے. بابو خواہشیں نہیں ختم ہونے والی. روٹی خرگو پتی نے بھی صرف 1 یا 2 ہی کھانی, اور غریب نے بھی 1 2 ہی کھانی. اللہ کبھی چھت کے بغیر کسی کو سونے نہیں دیتا, بھوکا پیٹ اللہ سونے نہیں دیتا. جب روٹی بھی مل جائے اور پھر آپ کو عزت کے ساتھ مل جائے, روٹی بھی ملے, عزت بھی ملے, چھت بھی ملے, معاشرے میں آپ کا احترام بھی ہو, تو پھر میرے بابو یہ بتاؤ بے نسلی کرنے کا, حرص کرنے کا, لالچ کرنے کا کیا فائدہ کیا چاہیے؟ ہم لیتے ہیں پیسے ٹھیک ہے, آپ ساروں کو ایک لیول میں رکھیں, ہر ایک کو دیں, اپنے منظور نظر کو آپ دیں, اور وہ بھی اس لیے آپ کا ووٹ بینک مضبوط ہو جائے. آپ پیسے اس لیے دیں کہ ان کی زبانیں بند ہو جائیں. وہ بابا ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہوتا. خاندانی بندے اس بات کا لحاظ نہیں رکھتے. جس دن سے چوڑے مسلی آئے, بھکمنگے آئے, وراثی آئے, جگت باز آئے, نہ انہوں نے اپنی عزت کا خیال رکھا, نہ صحابہ کی عزت کا خیال رکھا, نہ اہل بیت کی عزت کا خیال رکھا, نہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا خیال رکھا, نہ آپ کے در کے چاہنے والوں پڑھنے والوں کا خیال رکھا. اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. دنیا کہتی بابے تے شے کوئی نہیں, میں کہتا ہوں بابے بڑی شے نے, براڑیے تے شے کوئی نہیں. اللہ نے قرآن میں جب علماء کا ذکر کیا, 2 قسم کے علماء بیان فرمایا, انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ سے وہی ڈرنے والے ہیں جو علماء. اللہ سے اگر کوئی ڈرتا ہے تو علماء حق ہے. اور پھر فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا, کچھ ایسے ہیں جو کہلاتے تو اپنے آپ کو عالم ہیں, لیکن وہ اس گدھے سے زیادہ بدتر ہے جس کے اوپر کتابیں لا دی گئی ہیں. علم کا آنا اور چیز ہے, ادب کا ہونا اور چیز ہے. علم شیطان کے پاس بھی پڑا تھا لیکن ادب نہیں تھا. اللہ نے جب ولیوں کا ذکر, یہ علماء ہو گئے, 2 قسم ہو گئے, ٹھیک ہے جی, ایک علماء حقہ, ایک علماء سو. وہ جو گدھوں سے بدتر ہے, وہ جب سوتے ہیں ان کے سونے کے وقت بھی وہ سو رہے ہیں, اپنا سمندروں کی مچھلیاں, عوام کے پرندے, اللہ کے فرشتے ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. ایک وہ ہے, آپ ان کو کدھر نکال کے لے جائیں گے. پھر بڑیوں کی بات کریں تو آپ بابے تے شے کوئی نہیں. میں کہتا ہوں اللہ کے بندے, اللہ کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, یا اولیاء اللہ, یا اولیاء اللہ. اللہ نے اولیاء اللہ کا ذکر پھر فرمایا الذین آمنوا, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. اور طاغوت کے ولی, شیطان کے ولی, وہ نور کی ہدایت کی سے نکال کر ظلمت کے اندھیروں کی طرف لے کے جاتے ہیں. یہ جتنے بھی بابے شے کوئی نہیں, چلو ٹھیک ہے تم نے اپنے ماں باپ کا ادب کر لیا, اپنے استاد مرشد کا ادب کر لیا, اپنے بڑے کا احترام کر لیا. حضور نے فرمایا تھا مطلب یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا, ہمیں سے کوئی نہیں وہ جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا, بڑوں کا احترام نہیں کرتا, وہ کدھر جائے گا. آپ نے ہر ایک کھوتا گھوڑا کو ریٹ, آپ نے ہر ایک کو ایک کی بدل میں ڈال دیا. بابے کی شے کوئی نہیں. میں کہتا ہوں آپ علماء کی بات کریں تو اللہ کہتا ہے علماء حق بڑی شے ہیں. آپ اولیاء کی بات کریں تو اللہ کہتا ہے اولیاء اللہ بڑی شے ہیں. اور سیدھی طرح کیوں نہیں کہتے فراڈیے کوئی شے نہیں. ہر نمبر پر بیٹھنے والا خاندانی نہیں ہے, مسلی بھی ہے, میراثی بھی ہے, چوڑا بھی ہے, بے نسلہ بھی ہے, گھٹیا دماغ اور سوچ کا بندہ بھی ہے. تو آپ نے ایسے بندے کا دامن کیوں پکڑا جو گھٹیا ہے, جو بے نسل ہے. جب نسلیوں کو اس قوم نے اتنا مجبور کر دیا, اتنا مجبور کر دیا کہ وہ بندہ ایک دفتر کا چپڑاسی, اس کی عزت زیادہ ہے آپ کو مسجد کے امام سے. اس سے کوئی بات کرتا ہے تو خوف سے ذرا احتیاط سے بات کرتا ہے, وہ سرکاری چپڑاسی ہے, سرکاری چپڑاسی ہے, ان وسیع کیا دینے ہیں, فلانا کر دینا ہے, انہیں ایڈ کر دینا ہے. اور ہمارے اوپر 15 بندے انتظامیہ کے نام پر کھڑے ہوتے ہیں, مولوی صاحب آج بٹن نہیں بند ہویا, مولوی صاحب آج فلانی جگہ سے گند گیا, مولوی صاحب آج اے نہیں ہویا, تو تسی مامے لگے ہو. پھر نسلی آج مجھے یہ بتائیں گے, ایک تو ہیں جن کا چل رہا ہے صاحب, بڑے بڑے مدرسے ہیں, بڑے بڑے نام بینک بیلنس, انہوں نے تو لے آئے
جو آپ کی مسجد کے عالم ہیں ان کی اولادیں امام بن رہی، جو خاندانی لوگ تھے ان کے بچے عالم بن رہے نہیں بن رہے. میں اندر کا آدمی ہوں، میں جانتا ہوں ہمارے علماء اپنے بچوں کو عالم نہیں بنا رہے، حافظ نہیں بنا رہے. جو گھٹیا نسل کے لوگ، دیکھو آپ جب ممبر کے لیے سلیکشن کریں، میں بلکہ یہاں پہ نا جی ڈاکٹر صاحب ہیں ہمارے، وہ کمپنی میں نا ریکروٹ کرتے ہیں اس کو، میڈیسن کمپنی کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ ہم جب ریکروٹ کرتے ہیں جی تو ہم اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ بندہ نسلی ہونا چاہیے، پڑھا لکھا اور نہیں چیز، خاندانی ہونا اور. ہم جب وہاں پر ریکروٹ کرتے ہیں تو اس کے ہم نسل اور خاندان اور اس کی سوچ کو بھی ہم دیکھتے ہیں. اس کی نسل کیا ہے، اس کا خاندان. ہمارے ہاں یہ نہیں دیکھا جاتا، ہمارے ہاں یہ دیکھا جائے ہماری تنخواہ کون کم لے گا، پیسہ کون کم لے گا. جب بابو ایک خاندانی آدمی ہے اس کی اپنی ضروریات ہیں. سفید پوش آدمی کبھی کسی سے سوال نہیں کرتا. ہم نے وہ تلاش کرنا چھوڑ دیا. اللہ اللہ خیر سے اللہ آپ کی موجہ لگا. آج 15,000 میں یا 20,000 روپے میں کس کا گزارا ہوتا ہے؟ 7 بچے بھی ہوں. مولانا ایک بندہ کہنے لگا جی میری 2.5 لاکھ روپے تنخواہ ہے، میری 2.5 لاکھ اتنی برکت نہیں جنہیں تھوڑی فیس آپ کے اندر ہے. میں کہا پتہ ان کا لے ایک مہینہ تو مینو دے دے، میری تو لے لے، اپنی تنخواہ مینو لے دے، میری تو لے لے. اتنی برکت ہے نا تو لے لو نا، آپ میری تنخواہ لے لیں، آپ مجھے لے. ہم جتنے صاحب کردار لوگ ہیں، خیر حضرات ہیں، ہم نے کبھی اس بات کا خیال نہیں کیا کہ چلو یار اگر انتظامیہ نہیں دیتی تو ہم اپنی طرف سے کر دیں. پھر ایسے ہی یہ واقعات، یہ مشاجرات، یہ معاملات، یہ بے احتیاطیاں یہ آج کی نہیں لکھی ہوئی، لیکن آج ظاہر کیوں ہو رہی ہیں؟ جو ممبر اور مصلی کے حقدار تھے وہ آج اس پر نہیں ہیں. میں اماں جی عائشہ پر کس غیرت کے جاریت اس دن میں مر نہ جاؤں جس دن اماں جی پر میں کوئی اعتراض اٹھاؤں. صحبت رسول حاصل کرنے والا اگر ایک گدھا بھی ہے نا حضرت، اس گدھے کی توہین کفر ہے. میں اس گدھے کی توہین کروں جس کو حضور کی صحبت نظر آتا. فیصلہ میں نے کرنا ہے جنت کا، میں جنت و جنت دینے والا. اللہ کہتا ہے کل وعد اللہ الحسنى. اللہ تعالیٰ نے ان سب کے ساتھ وعدہ کر لیا جس کو اپنے محبوب کی صحبت دے دی، جنت کا وعدہ کر دیا. اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا، جب اللہ نے سرٹیفکیٹ جاری کر دیا کہ میں ان سے راضی ہو گیا، انہوں نے مجھے راضی کر دیا، اور میں 14 صدیاں بعد تیرا کٹیا نسل کا بندہ اٹھ کے انہوں نے اعتراض کر. ماں لڑ پڑے، چلے بتائیں ماں لڑ پڑے یا باپ لڑ پڑے، آپ کس کی سائڈ لے کے کس کو ماریں گے؟ باپ کی سائڈ لے کے ماں کو ماریں گے یا ماں کی سائڈ لے کے باپ کو ماریں گے؟ وہ باپ اچھی نسل پر اچھی اولاد کا حق یہ بنتا ہے اگر صلح کروا سکتا ہے صلح کروا دے، نہیں کروا سکتا چپ کر کے بیٹھ جائے. بڑیا کا مسئلہ آپ کو سنبھال جائے، ماں باپ کا مسئلہ خود ہی سنبھال دیں. آپ سے اگر صلح ہو سکتی ہے آپ کروا دیں، نہیں ہو سکتی تو گندی نسل نہیں بننا. آج جا کے میری ماں نے آج میرے پیو کو کہہ دیتا، میرے پیو نے آج میری ماں کو کہہ دیتا. ایک گندی نسل کی نشانی ہے. وہ کتنا گندا خطیب ہے جڑا صدیق اکبر دے بھونکے، فاروق اعظم دے بھونکے، امیر معاویہ دے بھونکے، جڑا سیدنا ام المؤمنین اما عائشہ دے بھونکے کیا ازواج مطہرات کی توہین کرے. اس سے بڑا گھٹیا انسان کون ہے؟ عزت کرنا نہیں آتی بابو، کم از کم عزت دینا سیکھ لو. اگر عزت دینا نہیں آتی تو زبانوں کو خاموش کر دو. اس طرح کے اختلاف پڑیں گے، کم نہیں ہونے والے. چلے ٹھیک ہے مان لیا کہ ہم تمہاری مان لیتے ہیں، اور لڑ رہا ہے بس. ہوں دسو جناب تسی فیصلہ کرو گے جنت دو لگتا ہے یا اللہ فیصلہ کرے گا؟ جب فیصلہ اللہ نے کرنا ہے تو پھر جناب 14 صدیوں کے بعد 1400 سال پہلے کیس کیوں کھول کے بیٹھے آپ؟ سادہ سی بات ہے. اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہے جنت دو کا تو ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات سنتے ہیں. اگر اللہ نے کرنا ہے، اللہ نے تو فیصلہ کر دیا. یہ 14 صدیوں بعد کھولنے کی. آج میں فاروق اعظم کی اس زندگی کا ذکر کر کے جو اسلام سے پہلے کی زندگی تھی ان کی زندگی کو تانے دوں. مجھ سے بڑا بے نسل آدمی کون ہے بھائی؟ وہ اسلام لے آ چکے ہیں، وہ کلمہ پڑھ کے اللہ نے ان کے خطاؤں کو معاف کر دیا ہوا ہے. وہ عظمتوں اور شانوں کے اس مقام پر آج موجود ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں اپنے بڑوں کی عزت